बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। सुल्तान महमूद गजनवी, एपिसोड 7। राजपूत किला सोमनाथ की फसील पर हर वक्त गश्त करते और इस्लामी लश्कर की तरफ देखते रहते थे। जो राजा महाराजा सोमनाथ की मदद के लिए आए थे वो अक्सर सोमनाथ के महाराजा के पास आते और जंग के मुतालिक मशवरे किया करते। ये बात उन तमाम लोगों को मालूम थी कि सुल्तान महमूद जंग शुरू करने से कबल कोई पैगाम भेजेंगे कि ये बात उनकी आदत में दाखिल है। वो कासिद के आने का इंतजार कर रहे थे। चुनाचे कुछ सिपाहियों ने हारून को आते हुए देखा। फौरन उसकी आमद की इतला अफसरों को की गई। बहुत से अफसर फसील के झरोकों से झांक कर देखने लगे। हारून दुर्राना किले के शुमाली फाटक पर पहुंचकर रुके और बुलंद आवाज में अहले सोमनाथ की जबान में बोले, मैं कासिद हूं और शाही पैगाम लेकर आया हूं। उन अफसरों ने जो झांक रहे थे उनकी आवाज सुनी। फौरन महाराजा को कासिद के आने की इतला की गई। इत्तेफाक से उस वक्त महाराजा के पास धर्मपाल बैठे थे। महाराजा ने उनसे कहा, क्या आप फाटक तक जाने और कासिद को अपने हमरा लाने की तकलीफ गवारा करेंगे? धर्मपाल, क्यों नहीं महाराजा, अच्छा तो तशरीफ ले जाइए। मैं इसलिए आपको भेज रहा हूं कि आप इन वहशी मुसलमानों की जबान जानते हैं और लोगों के दिलों से उनकी राज की बातें उगलवाने में मशाक हैं। आप कासिद से ये बात मालूम करने की कोशिश करें कि इस्लामी लश्कर किस कदर है। ये मुसलमान बड़े होशियार और पुख्ता कार होते हैं, जरा मुश्किल ही से बातों में आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। हाँ, कोशिश कर लीजिए। मेरा ख्याल है कि जरूर कुछ न कुछ हाल आपको मालूम हो जाएगा। धर्मपाल उठे, चले और तन्हा फाटक पर आए। उन्होंने फाटक के मुहाफिजों से छोटी खिड़की खोलने को कहा। फौरन खिड़की जो कद आदम थी खोल दी गई और धर्मपाल निकले। जो ही उन्होंने हारून को देखा, निहायत खुश होकर उनकी तरफ बढ़ते हुए बोले, ओ हारून, तुम हो? हारून ने उन्हें सलाम करके जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही हूँ। वो घोड़े से उतरे और धर्मपाल के पास आए। उन्होंने जल्दी से खत निकालकर उन्हें देते हुए कहा, आलम पनाह ने यह खत खास तौर पर आपको देने का हुक्म दिया था। आहिस्ता बोलो, लाओ। उन्होंने खत लेकर जल्दी से छुपा लिया और बोले, क्या इसका जवाब अभी देना होगा? हाँ, अगर आप पसंद करें। तब तुम्हें कुछ देर इंतजार करना होगा। मैं इंतजार करूंगा, लेकिन सुल्तान महमूद ने तुम्हें कासिद बनाकर क्यों भेजा? इस बात को वही खूब जानते होंगे। शायद ये बात हो कि मैं इन लोगों की कुछ जबान जानता हूं, मगर तुम्हारे लिए यहां खतरा है। अल्लाह ताला मददगार है, मुझे खतरे की परवाह नहीं है। शाबाश, अच्छा हो, महाराजा इस्लामी लश्कर की तादाद मालूम करना चाहता है। मैं लश्कर की सही तादाद नहीं जानता। यह जवाब मुनासिब है। हारून ने घोड़ा फाटक से बांधा और खिड़की के जरिए अंदर किले में दाखिल हुए। कासिद के आने की खबर बिजली की तरह तमाम किले में दौड़ गई। लोग कासिद को देखने के लिए जमा होने लगे। उनका ख्याल था कोई पुख्ता कार शख्स होगा, लेकिन जब हारून को देखा तो उनकी नौउम्री देखकर बड़े मुताज्जब हुए। धर्मपाल और हारून दोनों बातें करते चले जा रहे थे कि हटो बच्चों की आवाज आई। मालूम हुआ कि राजकुमारी चंद्रमोहनी मंदिर में से आ रही है। इस खबर को सुनकर हारून का दिल धड़कने लगा। ये दोनों रास्ते के सिरे पर चलने लगे। थोड़ी ही देर में कुछ सवार आए और उनके करीब से निकले चले गए। उनके पीछे एक खुशनुमा रथ आया जिसमें बहुत से घोड़े जुते हुए थे। रथ पर रेशमी पर्दे पड़े हुए थे। जब वो धर्मपाल और हारून के बराबर में पहुंचा तो दफातन पर्दे खिंच गए। रथ रुक गया और एक निहायत ही शीरी आवाज आई, गुरुजी महाराज, आप हैं? ये चंद्रमोहनी थी जिसने धर्मपाल को मुखातिब किया था। धर्मपाल और हारून दोनों की निगाहें रथ की तरफ गईं। पैकरे हुस्न चंद्रमोहनी की चांद सी सूरत नजर आई। हारून का चेहरा सुर्ख हो गया। धर्मपाल हारून को साथ लेकर रथ के पास आए और बोले, चंद्रमोहनी, शाही कासिद आया है। बेटी तुम मंदिर से आ रही हो? जी हाँ। उसकी नजर हारून पर पड़ी तो उसके चेहरे पर खुशी बिखर गई। वो होशरुबा चमकीली निगाहों पर छा गई। हारून भी उस ज़रफ़ाम को देख रहे थे। दोनों की नजरें चार हुई और दोनों अपनी जगह पर लड़खड़ा गए। चंद्रमोहनी ने संभल कर बर्कपाश तबस्सुम के साथ हारून से मुखातिब होकर कहा, आप आए, लेकिन अफसोस जंग करने के कसद से। काश अमन के जमाने में आते। मैं अब भी सुलह और अमन का पैगंबर बनकर आया हूं। तब तो आपका आना मुबारक है। मुबारक इसलिए भी है कि खिलाफ तवक्को मुझे आपकी ज़ियारत नसीब हो गई। चंद्रमोहनी का चेहरा चमक उठा। उसने कहा, मैं आपका एहसान भूली नहीं हूं। आप मेरी एक अदना खिदमत को सराह रही हैं।
काश सुलह हो जाए। इसकी तवक्को नहीं है, धर्मपाल ने कहा। मेरा ख्याल है अगर आप कोशिश करें तो शायद खूनरेजी रुक जाए। नामुमकिन है, जंग का देवता भेंट मांग रहा है। कोशिश तो कीजिए। कोशिश जरूर करूंगा। अच्छा तो अब इजाजत है। अच्छा जाओ, धर्मपाल ने चंद्रमोहनी को इजाजत देते हुए कहा। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाया। चंद्रमोहनी ने अजब नरम निगाहों से हारून को देखा। रथ चला और हारून को ऐसा मालूम हुआ जैसे चांद दफतन छुप गया और किले में अंधेरा फैल गया। वो दूर तक रथ को देखते रहे और धर्मपाल के साथ चलते रहे। आखिर महाराजा के रूबरू पहुंचे। महाराजा भी हारून को देखकर मुताज्जब हुए। उन्होंने कहा, वाह वाह, ये कमसिन नौजवान पैगाम्बर बनाकर भेजा गया है। धर्मपाल, जी हां, ये लोग निडर और दलेर होते हैं, मैं इस बात को मानता हूं। हारून ने खत निकालकर महाराजा को दिया। उसने धर्मपाल को देकर कहा, इसका तर्जमा करवा लाइए। धर्मपाल खत लेकर चले गए। हारून को महाराजा ने बैठने का इशारा किया। वो बैठ गए। थोड़ी देर में धर्मपाल आए और उन्होंने तर्जमा महाराजा के सामने पेश किया। महाराजा पढ़ने लगे। जो जो वो पढ़ते जाते उनका चेहरा सुर्ख होता जाता, आंखें लाल अंगारा बनती जाती थी। आखिर खत खत्म करके उन्होंने कहा, मलीक सुल्तान महमूद, ऐसा कभी नहीं हो सकता। धर्मपाल, हाँ, सुलह की शर्त निहायत सख्त है, लेकिन खून रेजी रोकने की एक यही सूरत है। महाराजा ने तैश में आकर कहा, खून रेजी रुके या ना रुके, लेकिन यह हरगिज ना होगा। चंद्रमोहनी कभी सुल्तान महमूद के हवाले ना की जाएगी। जब तक एक राजपूत भी जिंदा है उस वक्त तक यह नामुमकिन है। आप जवाब लिख दें। धर्मपाल, खूब सोच लीजिए। महाराजा, सोच लिया है। मगरूर सुल्तान महमूद को दिंदान शिकन जवाब लिखिए। धर्मपाल ने अलहदा जाकर जवाब लिखा और महाराजा के सामने पेश किया। महाराजा ने पढ़कर उस पर अपनी मोहर लगाई और बंद करके हारून के हवाले कर दिया। हारून उठे, धर्मपाल उनके साथ चले। दोनों किले से बाहर आए। धर्मपाल ने जल्दी से एक खत हारून को देकर कहा, यह मेरी तरफ से है। हारून ने धर्मपाल को सलाम किया। घोड़ा फाटक से खोला और उस पर सवार होकर चले। धर्मपाल उन्हें देखते रहे। जब वो दूर निकल गए तब वो किले में दाखिल हुए और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। जब हारून सुल्तानी खेमे में दाखिल हुए तो सुल्तान महमूद असर की नमाज पढ़ चुके थे। हारून ने सलाम किया और दोनों खतूत पेश कर दिए। चूंकि दोनों खत तुर्की जबान में थे, इसलिए सुल्तान महमूद ने खुद पढ़ने शुरू किए। पहले उन्होंने धर्मपाल का खत पढ़ा और पढ़कर मुस्कुराए। फिर महाराजा का खत पढ़ना शुरू किया। उसे खत्म करके उनके चेहरे से बरहमी के आसार जाहिर हुए। उन्होंने दुरुस्त लहजे में कहा, काफिर संगजादा सुलह पर आमादा नहीं, जंग ही करना चाहता है। लश्कर की बहुतात पर मगरूर हो गया है। इसका जवाब तलवार ही से दिया जाए। सुल्तान महमूद को खशमनाक देखकर हारून खाइफ हो रहे थे। सुल्तान महमूद ने दस्तक दी। एक गुलाम हाजिर होकर अदब से सर झुकाकर खड़ा हो गया। सुल्तान महमूद ने उसकी तरफ देखकर कहा, अल्तो नताश, अमीर अली खोशाविद, हाजिब अली और दूसरे अफसरों को फौरन तलब करो। गुलाम ने सर इताअत खम किया और चला गया। सुल्तान महमूद ने हारून से मुखातिब होकर दरियाफ्त किया, और हारून, तुमने काफिरों के लश्कर को देखा? किस कदर होगा? हारून ने जवाब दिया, आलम पन्हा, मैं सही अंदाजा तो नहीं लगा सका, लेकिन ये जरूर देखा है कि तमाम किला और शहर का दरमियानी मैदान सिपाहियों से लबरेज है। धर्मपाल ने लिखा कि राजपूतों के लश्कर की तादाद 1.5 लाख से भी बढ़ गई है। किला, शहर, मंदिर और उनके दरमियानी मैदान इनसे भरे पड़े हैं। हारून, हकीकत यह है कि टिड्डी दिल राजपूत जमा हो गए हैं। होने दो, हम लश्कर के बलबोते पर नहीं आए हैं, अल्लाह ताला की आनत के भरोसे पर आए हैं। हमारा अल्लाह ताला ही पर तकिया है। अल्लाह ताला ही हमारी मदद करेगा। अल्लाह ताला की मदद और आला हजरत का इकबाल हम मुजाहिदीन का मुआविन होगा, और इंशाअल्लाह ताला हम फतह याब होंगे, इंशाअल्लाह ताला। अब मगरिब की नमाज का वक्त करीब आ गया है, तुम नमाज पढ़कर यहीं चले आना। हारून ने उठते हुए कहा, बेहतर है। उस वक्त आफताब गरूब होने के करीब पहुंच गया था। उसकी आखिरी सुनहरी शुआएं सिमट सिमट कर गायब होती जाती थी। मशरिक की तरफ धुंधलापन फैलने लगा था। एक वसी मैदान में मुसलमान जमा हो रहे थे। ये मैदान दरियाए ओमान के किनारे पर था। यह दरिया निहायत फराख और गहरा था। शुमाल की तरफ से आकर किला और शहर के दरमियान से होता हुआ समंदर में जा गिरता था। राजपूतों ने उस शाहराह जो किले से शहर को जाती थी, दरिया पर निहायत मजबूत और इतना चौड़ा पुल बना रखा था जिस पर एक वक्त में 8 सवार बराबर गुजर सकते थे। चूंकि दरिया कभी सीधा नहीं बहता, इसलिए ओमान भी पेचोखम खाकर बह रहा था। मुसलमान उसके किनारे पर दूर तक फैले और बैठे हुए वजू कर रहे थे।
بہت سے وضو کرنے والوں کے پیچھے اس انتظار میں آستینے چڑھائے کھڑے تھے کہ وہ ہٹیں تو وہ بھی وضو کرنے کے لیے بیٹھیں۔ مجاہدین اسلام نہایت خاموشی سے وضو کرنے میں مصروف تھے۔ جو وضو کرتے جاتے تھے وہ ہٹ کر میدان میں جمع ہوتے جاتے تھے، اور جو وضو کرنے والوں کے پیچھے کھڑے تھے وہ بیٹھ کر وضو کرتے جاتے تھے۔ ہارون نے بھی وضو کیا اور میدان میں آ کر سبز گھاس پر بیٹھ گیا۔ ہزاروں مسلمان صف در صف بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آفتاب بالکل غروب ہو گیا اور 5 آدمیوں نے مل کر نہایت بلند آہنگی کے ساتھ اذان دینی شروع کی۔ خدائے واحد و بزرگ و برتر کا نام اس کی تعریف و توصیف کے ساتھ پکارا جانے لگا تھا۔ اس میدان کا ذرہ ذرہ حمد و ثنا سے گونج اٹھا۔ مسلمان سر جھکا کر کائنات کے خالق کی تعریف سننے لگے۔ جب اذان ہو رہی تھی اس وقت سلطان محمود لمبے لمبے قدم رکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ اذان کے ختم ہوتے ہی سب نے دعا پڑھی اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ قاضی عساکر مسلح پر پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے جلدی جلدی صفیں اس قدر سیدھی کر لیں کہ اگر ایک سرے سے تیر پھینکا جاتا تو دوسرے سے پار ہو جاتا۔ تکبیر کہی گئی اور نماز کی نیت باندھ لی گئی۔ ہزارہا فرزندان توحید ہاتھ باندھے سر جھکائے نگاہیں سجدہ گاہ پر جمائے کھڑے ہوئے تھے۔ جب وہ رکوع میں گئے تو عجب شان عبودیت ظاہر ہونے لگی۔ پھر قیام کر کے جب وہ سجدے میں پڑے تو خدا کی شان کبریائی اور انسانوں کی خاک سازی نمایاں ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد مسلمانوں نے سنتیں اور نفل پڑھے اور اپنی اپنی قیام گاہوں کی طرف چل پڑے۔ سلطان محمود اپنے خیمے پر پہنچے۔ خیمے میں روشنی کر دی گئی تھی۔ چونکہ سردی چمک آئی تھی اس لیے سلطان محمود نے سموری پوشین پہن لیا۔ ہارون خیمے میں آ گئے اور ادب سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تمام افسر اور سردار آ گئے جنہیں سلطان محمود نے طلب کیا تھا۔ سلطان محمود نے کہا، میرے جانباز بہادروں، میں نے صلح کی کوشش کی لیکن مغرور مہاراجا نے اسے مسترد کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ خون ریزی نہ ہو مگر راجپوتوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا زوم ہے۔ وہ اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ میں اس سے پہلے 15 حملے کر چکا ہوں اور ان سے زیادہ مغرور سرکش لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا حلقہ بگوش بنا چکا ہوں۔ اب جنگ کو زیادہ عرصہ تک ملتوی کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ آپ صاحبان کی کیا رائے ہے؟ التونتاش، میرے خیال میں اب حملے کی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ امیر علی، یہی کیفیت میرے لشکر کے سپاہیوں کی ہے۔ سلطان محمود، لیکن حملے کا اسلوب کیا ہو؟ التونتاش، پہلا حملہ ہمیں میدان میں بڑھ کر کرنا چاہیے۔ اگر راجپوتوں کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی کہ شہرت ہے تو سلطان محمود نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، راجپوتوں کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ التونتاش، کچھ زیادہ نہیں ہے، ہم انہیں بھیڑوں سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان 10 راجپوتوں کے لیے کافی ہے۔ امیر علی، اس تناسب سے تو ہم پہلے بھی کئی مارکوں میں جنگ کر چکے اور کامیاب ہو چکے ہیں۔ التونتاش، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ان کی تعداد 1.5 لاکھ ہیں تو ممکن ہے وہ جوش شجاعت اور کثرت کے زوم میں قلعے سے باہر نکل آئیں۔ امیر علی، یہ بات ناممکن معلوم ہوتی ہے۔ راجپوت شور و گل تو بہت کرتے ہیں مگر بہادری سے میدان میں نہیں نکلتے۔ التونتاش، اگرچہ یہ بات درست ہے مگر میں نے سنا ہے کہ کچھ راجپوت زعفرانی لباس پہن کر آئے ہیں اور اس لباس والے زندگی پر موت کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ممکن ہے یہ زعفرانی لباس والے ہی قلعے سے باہر میدان میں نکل آئیں۔ سلطان محمود، ہاں یہ بات ممکن ہے مگر فرض کرو وہ قلعے سے باہر نہ نکلیں تب کیا کرنا چاہیے؟ التونتاش، تب ہمیں اس لشکر پر حملہ کرنا چاہیے جو قلعہ اور شہر کے درمیان میدان میں فاروقش ہے۔ ہارون، لیکن آپ شاید لشکر کو نظر انداز کر گئے جو سمندر کی طرف پھیلا ہوا ہے اور کشتیوں اور جہازوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ التونتاش، میری نگاہوں میں ہر طرف کے راجپوت ہیں، انہیں میں نے نظر انداز کیا ہے نہ کر سکتا ہوں۔ اگر اعلیٰ حضرت پسند فرمائے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ قلعے پر صرف میں اور بھائی امیر علی خوشیاوند حملہ کریں۔ سلطانی لشکر ہماری پشت پر مسلح کھڑا رہے، جنگ میں بغیر اشد ضرورت کے حصہ نہ لے اور حاجی بالی شاہی لشکر سے فاصلے پر انہلواڑہ کی طرف ناکہ بندی کیے رہیں۔ حاجی بالی، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس طرف تو دشمن نہیں ہے۔ التونتاش، بے شک اس وقت اس طرف دشمن نہیں ہے لیکن ابھی تک راجپوتوں کی آمد جاری ہے جو بالا ہی بالا دریائے عمان کے کنارہ کنارہ چل کر قلعہ یا شہر میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہم باوجہ جنگلات کے ان کی آمد سے ناواقف رہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ جب ہم جنگ میں مصروف ہوں اور ادھر سے اچانک ہم پر حملہ کر دیں۔ سلطان محمود، مال اندیشی یہی ہے کہ تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ حاجی بالی اس طرف ہوشیاری سے نگران رہیں اور کوشش کریں کہ اس طرف سے راجپوتوں کی آمد اور قلعے کی طرف روانگی بند ہو جائے۔ حاجی بالی، میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ التونتاش، اب رہا سمندر کی طرف کا لشکر تو ہارون اور برہان دونوں کو اس طرف سے دشمنوں کو نہ بڑھنے دینا چاہیے۔ ہارون،
میں اس میں یہ ترمیم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دشمنوں کے بڑھنے اور حملہ کرنے کا ہی انتظار نہ کریں بلکہ خود بڑھ کر ان پر حملہ آور ہوں۔ التونتاش: میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا۔ سلطان محمود: مگر ہمارے خیال میں یہ بات نہایت مناسب ہے، بلکہ مناسب ہی نہیں اشد ضروری ہے، اس سے راجپوتوں پر ہمارا رعب چھا جائے گا۔ التونتاش: لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح جنگ ہوئی اور لڑائی کا زور بڑھ گیا تو ممکن ہے ہارون کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ ہارون: مگر میرا خیال ہے کہ ہمارے اس طرح حملہ آور ہونے سے راجپوتوں میں سراسیمگی اور ابتری پھیل جائے گی۔ سلطان محمود: یہی خیال ہمارا بھی ہے، اور اگر ہارون نے بندرگاہ پر قبضہ کر لیا تو ہماری کامیابی ہوگی اور ہمیں سمندر کی طرف سے حملہ کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ امیر علی: یہ رائے نہایت مناسب ہے۔ التونتاش: ہارون، اگر تم بندرگاہ پر حملہ کرو تو اس خیال کو مد نظر رکھ کر کہ اسے فتح کیے بغیر واپس نہ لوٹو گے۔ ہارون: انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا۔ سلطان محمود: بس تو کل حملہ ہونا چاہیے۔ التونتاش: بہت اچھا، اسی وقت لشکر میں اعلان کر دیا جائے، مجاہدین تو حملے کی خبر سن کر نہایت خوش ہوں گے۔ سلطان محمود: صبح کی نماز پڑھ کر تمام لشکر نہایت خشوع و خضوع سے فتح کی دعا مانگے اور پورے جوش اور پوری سرگرمی سے حملہ کرے۔ التونتاش: سلطانی فرمان کی تعمیل کی جائے گی۔ چونکہ مشورہ ختم ہو گیا اس لیے مجلس شورا برخاست ہوئی اور سب اٹھ کر چلے گئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جب مجاہدین فراخ میدان میں جمع ہوئے تو نماز کے بعد متعدد لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ کل حملہ کیا جائے گا۔ مسلمان اس نوید روح پرور کو سن کر نہایت مسرور و محظوظ ہوئے۔ انہوں نے واپس آتے ہی ہتھیار سیکل کرنے شروع کر دیے۔ کچھ رات گئے تک ہتھیار صاف کرتے رہے، پھر اپنے دوستوں اور عزیزوں کے خیمے پر جا کر انہیں مبارکباد دینے لگے، بالکل اسی طرح جس طرح ہندوستان کے مسلمان عید کا چاند دیکھ کر خوشی مناتے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے پھرا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا زمانہ تھا اور کیسے وہ لوگ تھے! جہاد سے انہیں عید جیسی مسرت حاصل ہوتی تھی۔ اگرچہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً 5 صدیاں گزر چکی تھی، لیکن اس وقت تک بھی مسلمانوں میں جہاد کا شوق و شغف تھا۔ لہو و لعب کو برا سمجھتے تھے، عیش و عشرت سے نفرت کرتے تھے، جفا کشی ان کا شیوا تھا۔ سومناتھ کے وسیع میدان میں گروہ در گروہ مسلمان پھر رہے تھے۔ چاندنی رات تھی، چاند نور کی بارش کر رہا تھا، آسمان سے زمین تک نور برس رہا تھا، کائنات کے ذرہ ذرہ نے نورانی لباس زیب تن کر لیا تھا۔ مجاہدین سفید لباس میں نورانی فرشتوں کی طرح ادھر ادھر چل رہے تھے۔ دیر تک ملنے ملانے کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر نصف شب کے قریب سب سو گئے اور صبح کی اذان سن کر بیدار ہو کر ضروریات سے فراغت کر کے نماز کے لیے جمع ہونے لگے۔ سب نے نہایت انہماک سے نماز پڑھی اور نہایت خشوع و خضوع سے فتح کی دعا مانگتے رہے۔ دعا مانگ کر سب اٹھے اور تیزی سے اپنے اپنے خیمے میں پہنچ کر مسلح ہوئے اور میدان میں نکل کر صف در صف کھڑے ہونے لگے۔ ہر سپاہی اپنے دستے میں پہنچ گیا۔ کئی مجاہدین کچھ علیل ہو گئے تھے، اگرچہ سلطان محمود نے ان کی علالت کی وجہ سے انہیں اجازت دی تھی کہ وہ میدان جنگ میں نہ نکلیں، لیکن جہاد کے شوق نے انہیں مجبور کیا اور وہ بھی مسلح ہو کر نکل ہی آئے۔ حاجی والی نے انل کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ التونتاش اور امیر علی خویشاوند اپنے اپنے 5,000 5,000 دستوں کے ساتھ قلعہ سومناتھ کی طرف بڑھنے لگے۔ سلطان محمود وسط میدان میں اپنا لشکر لے کر کھڑے ہو گئے۔ ہارون اور برہان بندرگاہ کی طرف چلے۔ اس طرح مسلمان ہر طرف پھیل گئے اور دیکھنے والوں کو میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلے ہوئے نظر آنے لگے۔ قلعے کی فصیل پر جو راجپوت کھڑے تھے انہوں نے شور مچایا کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ راجپوت یہ آواز سن کر فصیل پر دوڑ کر چڑھ گئے۔ مہاراجا اور دوسرے سردار بھی شش پہلو برجوں میں جا بیٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا سیلاب قلعے کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے۔ جب مسلمان قلعے کے زیادہ قریب آ گئے تو راجپوتوں نے چلا کر کہا، وحشی مسلمانوں، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارا مغرور سلطان ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، ہم سومناتھ جی کے سائے میں ہیں۔ جو ہی تم قلعے کے قریب آئے سومناتھ جی نے تمہیں بسم کیا، زندگی چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ۔ چونکہ مسلمان ان کی زبانوں سے واقف نہ تھے اس لیے انہوں نے ان کا ایک لفظ بھی نہ سمجھا، لیکن چونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ ہندو مسلمانوں کو گالیاں دیا کرتے ہیں اس لیے یہی سمجھ گئے کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے بلکہ جس رفتار سے آ رہے تھے آتے رہے۔ جب راجپوتوں نے دیکھا کہ وہ زد پر آ گئے ہیں تو انہوں نے فلاخنوں کے ذریعے سے سنگباری شروع کر دی۔ نوکیلے پتھروں کے ٹکڑے اولوں کی طرح برسنے لگے۔ مسلمانوں نے بڑی بڑی ڈھالیں سامنے کر دی اور انہیں اپنے اور گھوڑوں کے سامنے پھیلا دیا جس سے وہ بھی محفوظ رہے اور ان کے بے زبان جانور بھی۔ راجپوت گلے پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے اور نہایت زور سے بڑی پھرتی اور قوت سے سنگباری کر رہے تھے۔ اگرچہ مسلمانوں نے ان خاردار سنگریزوں سے بچنے کے لیے ڈھالوں کا قلعہ بنا لیا تھا
لیکن پتھر اس زور سے آ رہے تھے کہ ڈھالیں پچکنے لگی تھی اور مجاہدین اور ان کے گھوڑے زخمی ہونے لگے تھے۔ تاہم مسلمانوں نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ کفار کی سنگباری انہیں نقصان پہنچا رہی تھی۔ وہ نہایت استقلال اور بڑی جوانمردی سے برابر بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ راجپوت مسلمانوں کی یہ جرت اور جسارت دیکھ کر کمال حیران ہوئے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ان کی فلاخنوں سے نکلے ہوئے پتھروں کے ٹکڑے انسانوں کے منہ پھیر دیتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے منہ نہ پھیر سکے تھے، اور تو اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ روک سکے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی حیرت خوف سے بدل گئی۔ انہیں خیال ہوا کہ شاید مسلمان انسان نہیں ہے، کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جن پر کوئی حربہ کارگر نہ ہو سکے۔ لیکن حیرت یا خوف کے باعث انہوں نے سنگ باری میں کوئی کمی نہ کی، بلکہ پہلے سے اور بھی زیادہ پھرتی، چستی اور زور و قوت سے فلاخن اندازی کرنے لگے۔ پتھروں کے ٹکڑے اس کثرت سے برس رہے تھے کہ اکثر آفتاب ان کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔ مسلمانوں کی جرت و ہمت واقعی قابل داد اور مستحق 100,000 آفرین تھی۔ وہ پتھروں کی بارش میں زخمی ہوتے بڑھ رہے تھے۔ جب وہ قلعے کے اور قریب پہنچ گئے تو پچھلی صفوں میں سے کچھ لوگ گھوڑوں سے اتر کر اگلی صفوں میں آ گئے اور گھوڑوں کے برابر میں کھڑے ہو کر تاک کر تیروں کی باڑ ماری۔ پتھروں کی بارش کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ بہت سے تیروں سے پتھر ٹکرا گئے، لیکن تیر اس زور و قوت سے چلائے گئے تھے کہ اگر پتھروں نے تیروں کو روک دیا تو تیروں نے پتھروں کو روک کر گرا دیا۔ لیکن پھر بھی کچھ تیر پتھروں کے درمیان میں گزر کر فصیل پر پہنچے اور ان راجپوتوں کے سر و سینوں میں ترازو ہو گئے جو فصیل کی چار دیواری سے سر اور سینے نکالے جھانک رہے تھے اور تاک تاک کر پتھر مار رہے تھے۔ متعدد راجپوت خوفناک چیخیں مار کر فصیل پر الٹ کر جا پڑے اور بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ اتنے میں کہ راجپوت سنبھلے اور سمجھے کہ کس چیز نے انہیں زخمی یا ہلاک کر دیا ہے۔ تیروں کی دوسری باڑ آئی اور پھر بہت سے ہندو مجروح ہو کر گرے۔ اب یکے بعد دیگرے تیروں کی باڑوں پر باڑیں آنے لگی اور ہندوؤں کو نقصان پہنچانے لگی۔ سینکڑوں بہادر راجپوت مجروح ہو گئے۔ 150 تو ایسے شدید زخمی ہوئے کہ فوراً ہی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر راجپوتوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا، ان کے جسموں میں آگ سی لگ گئی۔ وہ جوش و غضب میں پھر نیچے اترنے لگے۔ ان کے افسروں نے دیکھ کر کہا، کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، مسلمانوں سے میدان میں مقابلہ کرنے۔ افسروں نے سمجھانے کے طور پر کہا، موت کے منہ میں نہ جاؤ، تم مسلمانوں کو نہیں جانتے ہو، یہیں رہو اور دیکھو کیا کرتے ہیں۔ وہ مجبور ہو کر واپس لوٹے اور انہوں نے پھر فلاخنیں سنبھال کر سنگ باری شروع کر دی۔ لیکن اب راجپوت مسلمانوں کے تیروں سے ڈرنے لگے تھے، کیونکہ جو کوئی اجل رسیدہ ذرا بھی سر ابھارتا تھا تیر اس کی پیشانی یا کھوپڑی میں ترازو ہو جاتا تھا اور وہ الٹ کر گر پڑتا اور چلانے لگتا تھا۔ جو مسلمان شدید طور پر زخمی ہوئے تھے وہ نہایت ہوشیاری سے پچھلی صفوں میں پہنچا دیے گئے تھے اور وہاں جراحوں اور معالجوں نے ان کی مرہم پٹی شروع کر دی تھی۔ مسلمانوں کی تیر افغنی کی وجہ سے راجپوتوں کی حشر انگیز سنگ باری میں بڑی حد تک کمی ہو گئی تھی۔ اس سے مسلمانوں کو امن مل گیا تھا اور وہ نہایت اطمینان اور بڑی پھرتی سے تیروں کی باڑ پر باڑ مارنے اور قدم بڑھانے لگے تھے۔ راجپوتوں کو یہ خوف ہوا کہ اگر وہ اسی طرح بڑھتے رہے تو فصیل کے نیچے آ جائیں گے اور پھر ان پر کوئی حربہ بھی کارگر نہ ہو سکے گا۔ اس لیے انہوں نے سنگ باری موقوف کر کے چوڑے چوڑے کھانڈے جو دو دھارے تھے پھینکے اور تاک تاک کر مارنے شروع کیے۔ یہ کھانڈے جان لیوا ثابت ہوئے، جس چیز پر جا کر پڑتے اسے تنکے کی طرح کاٹ ڈالتے۔ انہوں نے ڈھالوں میں شگاف ڈال دیے، گھوڑے یا انسان کے جس عضو پر پڑے اسے کاٹ ڈالا۔ ان سے بہت سے گھوڑے زخمی ہو کر الف ہو گئے، بہت سے سوار زخمی ہو کر جا پڑے۔ راجپوتوں نے یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے پرشور نعرے لگا لگا کر نہایت تیزی اور قوت سے ان حربوں کو پھینکنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے صبر و استقلال سے انہیں بھی روکنا شروع کیا اور خود بھی ذرا اور تیزی سے تیروں کی اس طرح بوچھاڑ مارنے لگے کہ راجپوتوں کو چار دیواری کے نیچے جھک کر پناہ لینی پڑی۔ اب مسلمانوں نے میدان صاف دیکھ کر گھوڑوں کو تیزی سے بڑھایا اور فصیل کے نیچے ان کی کئی صفیں جا پہنچی۔ راجپوتوں نے یہ کیفیت دیکھ کر نہایت زور شور سے چلانا شروع کر دیا۔ مسلمان سمجھے کہ شاید ان کے لیے کسی طرف سے تازہ مدد آ گئی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جس وقت التو نتاش اور امیر علی خوشیامد نے قلعے پر دھاوا کیا تھا اس وقت ہارون اور برہان بندرگاہ کی طرف بڑھے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ 5000 جوامر سپاہی تھے۔ ہندو جو بندرگاہ اور کشتیوں کی حفاظت کر رہے تھے 20,000 سے کم نہ تھے۔ جو ہی انہوں نے اسلامی لشکر کو اس طرف آتے دیکھا وہ بھی ساحل سمندر سے آگے بڑھائے اور جلدی جلدی صفیں مرتب کر کے دور تک پھیل گئے۔ انہوں نے آگے پیچھے اپنے لشکر کی 10 صفیں قائم کی اور ہر صف میں 2000 سوار رکھے۔ ہارون نے اپنے دستے کو 5 صفوں میں ترتیب دیا، ہر صف میں 1000 سوار تھے، لیکن انہیں اس طرح پھیلا دیا کہ یہ 1000 سوار دشمنوں کے 2000 سواروں کے برابر پھیل گئے۔ ان راجپوتوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی تعداد ان سے چوتھائی ہے، اس لیے ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے بڑی بے خوفی سے ہارون کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔
ہارون نے اپنا گھوڑا مجاہدین اسلام کی صفوں کے سامنے مشرق سے مغرب کی طرف اس لیے دوڑایا کہ وہ دیکھ لیں کہ ہر مسلمان پورے طور پر مسلح اور مستعد ہے یا نہیں۔ مسلمان شیروں کی طرح سینے تانے جنگ کے لیے آمادہ کھڑے تھے۔ ہارون نے صف کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، اسلامی شیروں، دشمن تمہاری تھوڑی تعداد سمجھ کر تمہاری طرف یلغار کرتا بڑھا چلا آ رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تم اس سے بہت کم ہو، لیکن تم مجاہد ہو اور جہاد کا شوق تمہیں کھینچ کر یہاں لایا ہے۔ شہادت سے بڑھ کر مسلمانوں کی کوئی تمنا نہیں اور جہاد سے بڑھ کر کوئی نیکی اور ثواب کا کام نہیں۔ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ حوریں استقبال کو آ جاتی ہیں۔ شہادت قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور جو جہاد میں فتح یاب ہوتے ہیں وہ غازی کہلاتے ہیں۔ جنت کے وہ بھی حقدار ہو جاتے ہیں۔ غرض جہاد میں شرکت کرنے سے مسلمان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مسلمان خوب جانتا ہے کہ موت کا وقت اور مقام مقرر کر دیا گیا ہے۔ ڈرو تب بھی اس سے مفر نہیں اور نہ ڈرو تب بھی کچھ نہیں۔ موت مضبوط برجوں میں بھی جا پہنچتی ہے۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اور جب موت آنی ہے پھر اس سے ڈرنا ہی کیوں؟ جاں بازی مسلمان کی خصوصیت ہے، نیز جہاد مسلمان کی عبادت ہے۔ خوش قسمتی سے ہندو بڑے چلے آ رہے ہیں۔ دلیرو، بڑھ کر ان پر پرجوش حملہ کرو اور ان کی اگلی صفوں کو پچھلی صفوں پر الٹ دو۔ اپنی شمشیر خار شگاف کے وہ جوہر دکھاؤ جس کی وجہ سے تمہاری تلواریں مشہور ہیں، اور اپنی قوت بازو کا سکہ دشمنوں پر بٹھا دو۔ صبر و استقلال سے کام لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہارون نے تقریر ختم کرتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے اس مبارک نعرے کی تکرار کی اور ان کی پرشور آواز سے تمام میدان گونج اٹھا۔ ہارون کی تقریر نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش و ولولے کا دریا موجزن کر دیا۔ انہوں نے تلواریں سونت لی اور نعرہ لگاتے ہی نہایت جوش سے بڑھے۔ ہارون ان سے آگے اسلامی علم ہاتھ میں لیے بڑھ رہے تھے۔ جب وہ علم کو جھٹکا دیتے تھے تو پریرا عجیب آواز سے لہرانے لگتا تھا۔ ادھر سے راجپوت بڑے چلے آ رہے تھے، ادھر سے مسلمانوں نے بڑھنا شروع کیا۔ مسلمانوں کو شمشیر برہنہ آتے دیکھ کر راجپوتوں نے بھی میانوں سے تلواریں کھینچ کر ہاتھوں میں لے لی۔ مطلع صاف تھا، آفتاب نہایت آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ صاف و شفاف تلواریں شعائیں پڑنے سے چمک رہی تھی۔ بڑھتے بڑھتے دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ چونکہ دونوں فریق جوش میں بھرے ہوئے تھے، اس لیے زبردست تصادم ہوا اور ٹکر ہوتے ہی تلواریں چلنے اور ڈھالیں بلند ہونے لگی۔ راجپوتوں نے بڑے جوش سے نہایت سخت حملہ کیا۔ مسلمانوں نے صبر و استقلال سے اپنی لمبی لمبی سیاہ ڈھالوں پر ان کی تلواروں کو روکا اور جلدی سے خود بھی نہایت سختی سے حملہ آور ہوئے۔ راجپوتوں نے بھی ان کی تلواریں اپنے ڈھالوں پر لی۔ راجپوتوں کی ڈھالیں کسی سفید دھات کی تھی۔ مسلمانوں کی تلواریں ان مضبوط ڈھالوں پر پڑ کر اچٹ گئیں۔ کسی ڈھال میں خط تک بھی نہ آ سکا۔ راجپوت بھی دلیر قوم ہے اور بڑی جنگجو بھی۔ انہوں نے مسلمانوں کی صفیں توڑنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن مسلمان ڈٹ گئے اور انہوں نے راجپوتوں کو اپنی صفوں میں گھسنے سے روک دیا۔ راجپوت مسلمانوں پر اور مسلمان راجپوتوں پر زور زور سے حملے کر رہے تھے۔ تلواریں نہایت پھرتی سے بلند ہو رہی تھی، ڈھالیں جلد جلد اٹھ رہی تھی، کھٹا کھٹ کے شور سے ہیبت ناک گونج پیدا ہو گئی تھی۔ مسلمان خاموش تھے لیکن راجپوت چلا رہے تھے۔ وہ متفرق قسم کے نعرے لگا رہے تھے اور گھوڑوں کو بڑھا بڑھا کر پرزور حملے کر رہے تھے۔ مسلمان نہایت استقلال سے ان کے حملے روک کر خود بھی وار کر رہے تھے۔ جدال و قتال شروع ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ تلواریں کاٹ کرنے لگی تھی، خون کے فوارے ابلنے لگے تھے، ہاتھ اور پیر کٹ کٹ کر گرنے لگے تھے، سر گیند کی طرح اچھلنے اور دھڑ گھوڑوں سے نیچے گر کر تڑپنے لگے تھے۔ خون آلو تلواریں خون کی چھینٹیں برساتی ہوئی تیزی سے اٹھ رہی تھی۔ ہندو مسلمانوں کا صفایا کرنے کے لیے اور مسلمان ہندوؤں کا خاتمہ کرنے کے خیال سے نہایت پرزور حملے کر رہے تھے۔ ہر راجپوت اور ہر مسلمان بڑے جوش و خروش سے لڑ رہا تھا۔ چونکہ دونوں جنگجو بہادر اور فنون جنگ کے ماہر تھے، اس لیے ایک ہی جگہ نہایت خون ریز جنگ ہو رہی تھی، اور یہ جنگ پہلی ہی صف تک محدود تھی۔ ابھی دوسری صفوں تک اس کا زور نہ پہنچا تھا، لیکن راجپوت اسلامی لشکر کی صف میں اور مسلمان راجپوتوں کی صف میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ صفیں ٹوٹنے لگی اور راجپوت مسلمانوں کی صفوں میں اور مسلمان راجپوتوں کی صفوں میں گھس آئے۔ جن صفوں میں جنگ کا اثر پہنچتا جاتا تھا وہ ٹوٹتی جاتی تھی، اور جہاں تک لڑائی کا ہنگامہ بڑھتا جاتا تھا وہاں تک تلواروں کا کھیت اگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ دونوں فریق نہایت جانبازی، بڑی جرت اور کمال پھرتی سے لڑ رہے تھے اور جوش میں آ کر سختی سے حملے کرتے تھے۔ تلواروں پر تلواریں پڑ رہی تھی، ڈھالوں پر ڈھالیں اٹھ رہی تھی، لڑنے والے سروں کی بازیاں لگا چکے تھے، موت کا فرشتہ منڈلا رہا تھا اور زخمی ہونے والوں کی روحیں کھینچ رہا تھا۔ راجپوت نہایت سختی سے حملے کر کے مسلمانوں کو الٹ دینا چاہتے تھے اور مسلمان راجپوتوں کو مار ڈالنے یا پلٹ دینے کی کوشش میں مصروف تھے۔ یوں تو ہر مسلمان بڑے جوش اور نہایت دلیری سے لڑ رہا تھا،
لیکن ہارون جس جانبازی سے جنگ کر رہے تھے وہ ان کا ہی خاصا تھا۔ بائیں ہاتھ سے علم سنبھالے ہوئے تھے اور داہنے ہاتھ میں تلوار لیے پرزور حملے کر رہے تھے۔ جس راجپوت پر وہ حملہ کرتے تھے اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتے تھے۔ جس گروہ پر جا کر ٹوٹتے تھے اس کے 2-4 آدمیوں کو قتل کر کے باقیوں کو منتشر کر دیتے تھے۔ انہوں نے پہلی صف کے بہت سے راجپوتوں کو موت کی گود میں پہنچا دیا تھا اور دوسری صف پر حملہ کر کے راجپوتوں کے ایک بہادر افسر کو میٹھی نیند سلا دیا تھا، یہاں تک کہ تیسری صف کے بھی کئی راجپوتوں کو مار ڈالا تھا۔ غرض وہ صفوں کو چیرتے، راجپوتوں کی گردنیں اڑاتے، انہیں اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے بڑے چلے جا رہے تھے۔ برہان ان سے ذرا فاصلے پر تھا، لیکن اس نے دیکھ لیا کہ ہارون بڑی بے جگری سے جنگ کر رہے ہیں۔ انہیں اپنے سروپا کا ہوش نہیں رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں راجپوت ان کی پشت کی طرف سے ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام نہ کر دیں، اس لیے وہ گھوڑا اڑا کر بڑھا اور نہایت جوش و خروش سے حملہ کرتا ہوا ہارون کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ راجپوتوں نے قدم قدم پر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن برہان رکنے کے لیے نہ بڑھا تھا۔ جو راجپوت بھی اس کے سامنے آ گیا اس نے اس کا سر اڑا دیا یا زخمی کر کے پیچھے ہٹا دیا۔ ہارون کو دشمنوں کے نرگے میں دیکھ کر مسلمانوں کو جوش آ گیا۔ انہوں نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگا کر اس سختی سے حملہ کیا کہ باوجود راجپوتوں کے حملہ روکنے کی انتہائی سعی کے انہیں مارتے، کاٹتے اور ہٹاتے آگے بڑھ گئے۔ مسلمانوں کا یہ حملہ اس قدر سخت ہوا کہ راجپوت اسے روک ہی نہ سکے۔ سینکڑوں بہادر راجپوت کشتہ ہو کر گرتے اور سینکڑوں زخمی ہو کر پیچھے دب گئے۔ سینکڑوں اسلامی شیروں کی تلواروں سے خائف ہو کر ادھر ادھر کترا گئے۔ مسلمانوں کے اس پرزور حملے سے راجپوتوں کی صفیں الٹ گئی۔ برہان نے بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، تمہاری دلیری کا سکہ دشمن کے دلوں پر چھا گیا ہے۔ تم نے ان کی کئی صفیں الٹ دی ہیں۔ ایک حملہ اور ایسا ہی سخت اور پرزور کر دو کہ دشمن بھاگ کھڑا ہو۔ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے پھر نعرہ تکبیر لگایا اور پھر نہایت سختی سے حملہ کیا۔ اگرچہ اس حملے کو بھی روکنے کے لیے راجپوتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن وہ مسلمانوں کے سیلاب کو نہ روک سکے۔ چونکہ یہ حملہ تمام مسلمانوں نے کیا تھا، اس لیے ہزاروں راجپوتوں کو چشمے زدن میں کاٹ کر رکھ دیا، صفیں کی صفیں صاف کر دی، لاشوں پر لاشیں ڈال دی، خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ راجپوتوں میں ابتری پھیل گئی اور وہ پش دے کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح ان پر ٹوٹ پڑے جس طرح شیر اپنے شکار کے گولوں میں جا پڑتے ہیں۔ راجپوت ہزیمت اٹھا کر بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کا تعاقب کر کے انہیں قتل کر رہے تھے۔ بہت سے راجپوت کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے سمندر میں کود پڑے اور غرق ہو کر رہ گئے۔ عین اس وقت ایک شور بلند ہوا۔ مسلمانوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو انہیں انہل واڑہ کی طرف سے راجپوتوں کا لشکر آتا ہوا نظر آیا۔ وہ جہاں تھے وہیں رک گئے اور اس آنے والے لشکر کو غور سے دیکھنے لگے۔ انہل واڑہ کی طرف تمام راستوں کی ناکہ بندی حاجی بالی نے کر رکھی تھی۔ انہوں نے دور سے راجپوتوں کے ٹڈی دل لشکر کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور فوراً ہی اس لیے لشکر کی آمد کی اطلاع سلطان محمود تک پہنچا دی تھی۔ سلطان محمود نے اپنے لشکر سے 2000 جوان مرد سپاہیوں کو علیحدہ کر کے حاجی بالی کی مدد کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ خود 7000 مجاہدین کے ساتھ بیچ میدان میں کھڑے تینوں طرف نہایت دوربین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ قارئین کرام اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت مسلمان تین طرف متوجہ تھے۔ ایک مشرقی جانب قلعے کے اوپر، قلعہ مسلمانوں کی فرودگاہ سے مشرق کی طرف واقع تھا، حملہ آور ہوئے تھے۔ دوسرے جنوبی سمت سمندر کے کنارے بندرگاہ پر، اور تیسرے شمال کی طرف انہل واڑہ کے راستے پر۔ صرف ایک سمت مغربی باقی رہ گئی تھی، اس طرف دریائے عمان لہریں لے رہا تھا، اس لیے اس طرف مسلمانوں کو توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی۔ تھوڑے سے مسلمان تینوں طرف نہایت جاں بازی اور سرفروشی سے حملہ آور ہوئے تھے۔ غازی سلطان محمود بیچ میں کھڑے یہ دیکھ رہے تھے کہ کسی طرف والوں کو امداد کی ضرورت تو نہیں ہے۔ التونتاش اور امیر علی خوشاون تو قلعے کے نیچے پہنچ گئے تھے اور فصیل پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہارون اور برہان بندرگاہ کے قریب کھڑے کبھی انہل واڑہ کے راجپوتوں کو دیکھ لیتے تھے اور کبھی بندرگاہ کی طرف بھاگنے والے راجپوتوں کو۔ سلطان محمود نے اپنی دوربین نگاہوں سے یہ بات معلوم کر لی تھی کہ ان دونوں طرف مدد بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہل واڑہ کی طرف سے جو راجپوتوں کا سیلاب بہا آ رہا ہے اسے روکنے کے لیے کچھ زیادہ لشکر کی ضرورت تھی، اس لیے اس طرف سلطان محمود نے 2000 سوار بھیج دیے تھے۔ انہل واڑہ کی طرف سے سکھدیو حملہ آور ہوا تھا، اس کے بعد پرم دیو نے اسے سومناتھ کے مہاراجا کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ 10,000 لشکر تو وہ اپنا لایا تھا اور تقریباً 10,000 بہادر راجپوتوں کو ساتھ لایا تھا۔ اگر اسے چندر موہنی کا خیال نہ ہوتا اور یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ کہیں ہارون اسے اڑا نہ لے جائے تو وہ ہرگز بھی اس معرکے میں شریک نہ ہوتا۔ دل کی لگی نے اسے مجبور کر دیا اور وہ سومناتھ کے مہاراجا یا سومناتھ کے مندر اور بدھ کی حفاظت و امداد کے لیے نہیں بلکہ چندر موہنی کی حفاظت و نگرانی کے لیے آیا تھا۔ مگر جب وہ اس میدان میں پہنچا جس میں مسلمان فروکش تھے اور حاجی بالی نے اس کا مقابلہ کیا تو افسوس ہوا کہ وہ کیوں اس راستے سے آیا۔
پہلے ہی خیال کر لینا چاہیے تھا کہ اس طرف مسلمانوں کا لشکر ہوگا اور وہ مزاحمت کرے گا۔ اسے جنگلوں کے درمیان سے گزر کر شہر سومنات میں داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن اب وہ آسانی کے ساتھ واپس بھی نہیں لوٹ سکتا تھا، کیونکہ حاجی بالی نہ اسے آگے بڑھنے دینے پر تیار تھے اور نہ واپس لوٹ جانے کی اجازت دینے پر آمادہ تھے۔ چنانچہ سکھ دیو نے بدرجہ مجبوری راجپوتوں کو للکار کر جوش دلایا اور مسلمانوں کے مقابلے میں لے جا ڈالا۔ مسلمانوں نے ادھر ادھر سے سمٹ کر صفیں مرتب کی، اور جو ہی راجپوتوں نے ان پر یلغار کی وہ بھوکے شیروں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے اور بڑی پھرتی سے انہیں چیرنے پھاڑنے لگے۔ راجپوتوں نے بھی تلواروں سے نہایت شدید حملے کیے اور مسلمانوں کو تلواروں کی دھاروں پر رکھ لیا۔ مسلمان بھی زخمی اور شہید ہونے لگے۔ ادھر مسلمانوں نے بھی بڑے جوش و خروش سے دعویٰ کیا۔ ان کی خار شگاف تلواروں نے راجپوتوں کو کھیرے اور ککڑی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ خون آلود تلواریں بڑی پھرتی سے بلند ہونے لگی، سر کٹ کٹ کر اچھلنے لگے، ہاتھوں اور پیروں کے ڈھیر لگ گئے، دھڑوں پر دھڑے گر گئے۔ خون سبز گھاس پر پانی کی طرح بہنے اور گھاس کو سرخ رنگ میں رنگنے لگا۔ راجپوتوں نے اس بات کو دیکھ لیا تھا کہ جو اسلامی لشکر ان کے مقابلے میں تھا ان سے بہت ہی کم تعداد میں تھا۔ اس سے ان کے حوصلے بڑے ہوئے تھے اور وہ نہایت جوش و غضب میں آ کر حملے کر رہے تھے۔ ان کی تلواریں خاصا کاٹ کر رہی تھی اور ڈھالوں کو کاٹ کاٹ کر مسلمانوں کو شہید اور زخمی کر رہی تھی، لیکن مسلمان تھوڑے ہوتے ہوئے بھی اس بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ راجپوتوں کے دانت کھٹے ہو گئے تھے۔ ان کی بے پناہ تلواریں اگر ڈھالوں پر پڑتی تھی تو ان کے سروں کو اڑا دیتی تھی، اور اگر انسانوں کے اعضاء پر پڑتی تھی تو انہیں نرم گھاس کی طرح کاٹ ڈالتی تھی۔ مسلمانوں نے راجپوتوں کی کئی صفیں توڑ دی تھی، اور جو باقی صفیں رہ گئی تھی ان میں گھسنے اور انہیں زیر و زبر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ راجپوت بھی مسلمانوں میں گھس گئے تھے، اور ان میں سے جو بہادر بھی جس جگہ پہنچ گیا تھا وہیں نہایت دلیری سے لڑ رہا تھا، لیکن مسلمان ایسے اکا دکا راجپوتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر رہے تھے۔ وہ اس فکر میں تھے کہ راجپوت دلیری اور جسارت کر کے ان کے لشکر میں آئے کیوں، چنانچہ وہ بے دریغ انہیں قتل کر رہے تھے۔ راجپوت دلیری کے زوم میں جرت کر کے اسلامی صفوں میں گھس تو آئے تھے، لیکن اب واپس جانا مشکل ہو گیا تھا۔ انہیں مدد نہ پہنچ رہی تھی، اور بغیر مدد کے نہ وہ مقابلہ کر سکتے تھے نہ پیچھے ہٹ کر اپنے لشکر میں جا سکتے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں نہایت اطمینان سے قتل کرنا شروع کر دیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا صفایا کر ڈالا۔ ایک راجپوت بھی اسلامی لشکر میں زندہ اور باقی نہ رہا۔ جب مسلمانوں کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ جس قدر راجپوت بڑھ آئے تھے سب کام آ گئے، تو اب انہوں نے جوش اور نئی امنگ کے ساتھ تازہ دم ہو کر نہایت سخت حملہ کیا۔ راجپوتوں نے مسلمانوں کا یہ حملہ روکنے میں اپنی پوری طاقت صرف کر دی، لیکن وہ ان کی یلغار کو نہ روک سکے۔ مسلمان آندھی اور طوفان کی طرح بڑھے اور سیلاب کی طرح راجپوتوں کو بہانے لگے۔ انہوں نے شدت سے جدال و قتال شروع کیا اور اس پھرتی سے خون ریزی کی کہ قدم قدم پر راجپوتوں کی لاشیں بچھا دی، زمین کے چپے چپے پر راجپوتوں کو مار مار کر الٹ دیا۔ جس طرف نگاہ پڑتی تھی لاشوں کے انبار نظر آتے تھے۔ سکھ دیو ایک اونچے ٹیلے پر چڑھا، یہ خون ریز مارکا اور ہیبت ناک منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے جوش بھی آ رہا تھا اور اس پر خوف بھی چھاتا جا رہا تھا۔ اسے خود میدان جنگ میں کود پڑنے کی جرت نہ ہوئی، بس دور ہی کھڑا جنگ کا تماشا دیکھتا رہا۔ لیکن حاجی بالی جنگ میں شریک تھے اور وہ بڑی دلیری اور بڑے جوش سے لڑ رہے تھے۔ ان کی تلوار بڑی پھرتی سے اٹھتی تھی اور جس شخص کے اوپر گرتی تھی اسے دو ٹکڑے کر ڈالتی تھی۔ انہوں نے بہت سے راجپوتوں کو خاک پر الٹ دیا تھا، بہت سوں کو زخمی کر کے اپنے سامنے سے بھگا دیا تھا۔ راجپوت حیران سے ان کی لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ جس گروہ پر حملہ کرتے اسے زیر و زبر کر ڈالتے۔ ان کے جسم اور لباس پر خون کے قطرے پڑ پڑ کر جم گئے تھے، جو سیاہ ہو کر گوشت کے لوتھڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ سکھ دیو نے یہ سمجھ لیا کہ اگر اسی طرح راجپوت قتل ہوتے رہے تو چند ہی گھنٹوں میں ان کا صفایا ہو جائے گا، اس لیے اس نے لشکر کو واپسی کا اشارہ کیا۔ راجپوت گویا اسی اشارے کے منتظر تھے۔ وہ نہایت تیزی سے پسپا ہوئے۔ مسلمانوں نے بڑھ کر انہیں قتل کرنا چاہا، لیکن حاجی بالی نے مسلمانوں کو تعقب کرنے سے روک دیا اور مسلمان وہیں ٹھٹک گئے۔ راجپوت جنگل میں گھس کر نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ اب عصر کا وقت آ گیا تھا۔ آج مسلمانوں نے تینوں سمتوں میں حملہ کیا اور ہر طرف اپنی بہادری کی دھاک بٹھا دی۔ چونکہ دن بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا اور یہ امید باقی نہ رہی تھی کہ مسلمان فصیل پر چڑھ جائیں گے یا بندرگاہ پر قبضہ کر سکیں گے، اس لیے سلطان محمود نے اسلامی لشکروں کو واپسی کا اشارہ کیا اور مجاہدین اسلام ہر طرف سے اللہ اکبر کے پرشور نعرے لگاتے ہوئے واپس لوٹنے لگے۔